अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूँ डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे इस टाइम पर जो हमारा सबसे बड़ा मसला, जो हर किसी का मसला है, वो ये है कि अगर हम दुनिया की तालीम की तरफ लेके जाएं, एमफिल पीएचडी और यूनिवर्सिटियों का चक्कर लगवाएं, डॉक्टर इंजीनियर बने वगैरह वगैरह, तो उस यूनिवर्सिटियों की या दुनियावी तालीम की वजह से भी बहुत सारे मसाइल देखने के अंदर आए हैं कि हमारे सरकारी दफातर में पढ़े लिखे तो हैं लेकिन उनकी अदब वाली डीलिंग नहीं है। डिग्री होल्डर तो हैं लेकिन उनकी अदब वाली डीलिंग नहीं है कि किसी को कैसे अदब से पेश आते हैं, जिसकी वजह से तमाम तर महकमों में पढ़े लिखे ऑफिसर होने के बावजूद भी हमारा गरीब आवाम का तबका ये बेचारा बड़ी मुश्किल से अपने हकूक़ ले पाता है, और बल्कि बहुत सारे केस में तो ले ही नहीं पाता है। इसके बरक्स एक अनपढ़ बंदा वो अपने न सिर्फ हकूक़ लेता है बल्कि दूसरों के हकूक़ भी छीन लेता है। और दूसरी तरफ हमारा, अगर हम दुनियावी तालीम को देखते हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को देखते हैं, तो फिर हमारा दिल करता है कि हमें अपने बच्चों को दीन की तालीम दिलवानी चाहिए, और ताकि दीन की तालीम पे चल के हमारे बच्चों में अदब आ जाए और कुछ हो या ना हो। इसके बरक्स अगर हम दीन की तालीम को देखें तो फिर दीन की तालीम वाले दुनियावी लिहाज से उतने एक्टिव नहीं होते। तब भी हमें ये मसला पेश आता है जी, दीन की तालीम हासिल करके इनकी आखिरत तो बन जाएगी लेकिन दुनियावी तरीके से, एक अच्छे तरीके से उन्हें रहना नहीं आता। अब एक तरफ ये दुनियावी तालीम है और एक तरफ दीनी तालीम है। कुछ वालिदैन फोकस कराते हैं दुनियावी तालीम को और कुछ फोकस कराते हैं दीनी तालीम को। और दूसरा अलमिया ये है कि दुनियावी तालीम वाले दीनी तालीम के ख़िलाफ़ हैं और दीनी तालीम वाले दुनियावी तालीम के ख़िलाफ़ हैं। दुनियावी तालीम दिलवाएं तो पैसा कमा लेते हैं, अदब नहीं होता। दीनी तालीम की तरफ ले जाएं, अदब तो होता है लेकिन पैसा नहीं कमा सकते। अब लोग इस कन्फ्यूज़न के अंदर रहते हैं कौन सी तालीम बेहतर है और हमारे बच्चों को कौन सी तालीम हासिल करनी चाहिए, या हम कैसे अपनी बच्चों को किस तरह से तालीम दिलवाए कि हमारे बच्चों में अदब भी आए और पैसा कमाने का हुनर भी आए। अब अगर हम हर हवाले से देखते हैं तो हमें एक ही बच्चे में ये सारी क्वालिटीज़ पैदा करना इंतहाई मुश्किल लगता है कि उसमें अदब भी हो, उसमें दीन भी हो, उसमें तरबियत भी हो, उसमें पैसा कमाने की स्किल्स भी हो, वो दीन और दुनिया दोनों के लिहाज से सुपर एक्सीलेंट हो। जिसकी वजह से अब बहुत सारे वालिदैन परेशान रहते हैं बेचारे। दुनियावी तालीम की तरफ भेजते हैं तब भी परेशान रहते हैं। यूनिवर्सिटियों के अंदर जाके उस तरह के माहौल को देख के, क्योंकि यूनिवर्सिटियों में बहुत सारे मसाइल हैं, उस माहौल को देख के भी परेशान हैं और ख़ुसूसन अपनी बेटियों को उस तालीम की तरफ ले जाने के हक़ में ही नहीं है। और अगर दीन की तालीम की तरफ भेजते हैं तब भी परेशान है कि इनकी आखिरत तो बन जाएगी लेकिन ये पैसा नहीं कमा सकेगा तो इसका सोसाइटी में मोरल नहीं होगा। तो कौन सी तालीम बेहतर है? बीइंग साइकोलॉजिस्ट आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी एजुकेशन की तरफ आपने लेके जाना है, क्यों, क्या और कैसे और किस तरह लेके जाना है। इन सारी बातों को समझाने के लिए आप लोगों को इस सारी बातों की थोड़ी सी हिस्ट्री बताना लाजमी है। और वो हिस्ट्री क्या है? वो हिस्ट्री ये है कि जिस तालीम को हमने आज अलग करके साइंस और इनकलाब वाली तालीम का नाम दे दिया और एक तालीम को हमने मदरसे की तालीम का नाम दे दिया, तो ये तालीम जब से दो हिस्सों में तकसीम हुई है तब से मसाइल बने हैं।
تعلیم ہماری ایک ہی تھی، دو لوگوں کے مختلف خیالات کی وجہ سے یہ تعلیم دو حصوں کے اندر بنٹ گئی۔ اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو پرانی تاریخ میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جو تاریخ چلتی آ رہی ہے، اس ساری کی ساری تاریخوں کو اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو ایک ہی تعلیم ہوا کرتی تھی۔ اس ایک ہی تعلیم کے اندر ہوتا یہ تھا کہ شروع کے لیول کے اندر ہم ادب اخلاقیات کے مضمون پڑھایا کرتے تھے، اور آنے والے تھوڑا سینئر تعلیم کے اندر ہم اپنے بچوں کو تھوڑا لاجیکل اور ریزننگ والی ایجوکیشن دلوایا کرتے تھے۔ بٹ ود دا پیسج آف ٹائم بہت سارے مسائل یہاں پہ کریٹ ہوئے۔ ایک طرف مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے ایک فکس اپنے نظام کو کر دیا، ایک طرف دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھ دی کہ جی بس دین کی تعلیم ہی اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے، تو دین کی تعلیم سے ہی کامیابیاں ہیں۔ اور دوسری طرف جو یورپین لٹریچر کو پڑھنے کا جو سلسلہ ہے، جس میں سر سید احمد خان سے لے کر باقی جتنے بھی لوگ آئے ہیں، جو لارڈ میکالے اور باقی اس انگریزی نظام کو فالو کرنے والے ہیں، تو یہ دو طرفہ انقلاب آنے کی، دو طرفہ تعلیم بٹنے کی وجہ سے اب ایک طرف تو چلا گیا صرف اور صرف یونیورسٹیوں کی تعلیم، جبکہ ایک طرف بچ گئی مدرسے کی تعلیم۔ اب جو مولانا اشرف علی تھانوی اور باقی دوسرے لوگ تھے، مولانا قاسم نانوتوی، بہت سارے، اور باقی دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھ دی، اور اس کو مدرسے کی تعلیم کا نام دیتے دیتے ایک وقت ایسا آیا کہ ہم نے اس تعلیم کو صرف مدرسوں میں فکس کر دی، اور دوسری طرف دنیاوی تعلیم ہم نے یونیورسٹی اور کالجوں کو فکس دے دی۔ اس وقت کے خیالات بدلنے تھے، تو وہ خیالات بدلنے کی وجہ سے تعلیم دو حصوں میں نہیں بٹی، بلکہ ہمارے مسائل بھی زیادہ ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارا جو اصل تعلیمی نظام تھا اس یورپین سسٹم، ایجوکیشنل سسٹم کے آنے سے پہلے ہمارا تعلیمی نظام یہ تھا کہ بچے کو شروع کے دنوں کے اندر 4 سال 4 مہینے 4 دن کے بچے کو رسم بسم اللہ کے نام سے بسم اللہ پڑھائی جاتی تھی، اور اس کے بعد جو اس کا لیول 1 2 3 کی جو ایجوکیشن تھی، کلاس 1 2 3 کی جو ایجوکیشن تھی، اس کے اندر ہم قرآن پاک، ادب، حرف و نحو اور اخلاقیات اور عربی گرامر اور یہ چیزیں پڑھایا کرتے تھے۔ اب ہم نے پہلے دن سے ہی بچے کو پیور انگریزی نظام دے دیا۔ اب 4 سال کے بچے کو، بلکہ اب تو 3 سال کے بچے کو بھی اسکول میں لے لیتے ہیں، تو اب 4 سال کے بچے کو ہم وہ رسم بسم اللہ اور قرآن پاک، ادب، حرف و نحو، ترجمت اور تفسیر اور اخلاقیات اور ادب نہیں پڑھاتے۔ اب ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں انگریزی سسٹم۔ اب اس سے کیا ہوگا، بچہ چھوٹی ایج کے اندر نا تھوڑا حساس طبیعت کا ہے، جو چیز دماغ میں بیٹھ جائے گی وہ ساری زندگی کے لیے یاد رکھے گا۔ سیگمنڈ فرائیڈ کی تھیوری بھی یہی ہے، اس نے چائلڈہڈ کو فوکس کرتے ہوئے کہا ہے کہ بچپن میں جو چیز دماغ کے اندر بیٹھ جاتی ہے وہ ساری زندگی کے لیے وہی رہتی ہے، جس کو اس نے فکسیشن کا نام دے دیا تھا۔ اب اس ایج کے اندر جو تعلیم ہمیں چاہیے تھی وہ ہم نے ادب والی تعلیم اور اخلاقیات والے مضمون پڑھانے تھے۔ اب ہمارے یورپین نظام کے اندر ادب اور اخلاقیات والی تعلیم تو رہ نہیں گئی۔ اب چونکہ ادب اور اخلاقیات والی تعلیم نہیں رہ گئی، تو انگریزی سبجیکٹ پڑھا کے ہمارے بچے نمبر تو لے جاتے ہیں پورے، لیکن گھر میں بات کرنے کا شعور و تمیز نہیں ہوتی، ماں باپ کے سامنے ادب سے پیش آنے کا نہیں پتہ ہوتا، بزرگوں کے سامنے بیٹھنے کا نہیں پتہ ہوتا، مسجد میں جا کے 5 نمازیں بھی ہم نے پڑھنی ہے، قرآن پاک کے اندر حکم آیا، اس چیز کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے کون سے طریقے بتائے ہیں، جن طریقوں پہ چل کے کامیابی، ان باتوں کا نہیں ہمیں پتہ ہوتا، کیونکہ ہم نے تو وہ چیزیں پڑھی نہیں نا، ہم نے تو یورپین تعلیمی نظام کو دیکھا ہے اور اسی تعلیمی نظام کو فوکس کیا۔ اور دوسری طرف جو ہمارے ملا جی ہیں، جنہوں نے بہت زیادہ اس تعلیم کو فوکس کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا کہ انہیں بھی تھوڑا سا تعصب سا محسوس ہونے لگا دنیاوی تعلیم کے ساتھ۔ انہیں تعصب محسوس ہونے کی ریزن یہ تھی کہ وہ لوگ اخلاقیات سے خالی ہوتے ہیں، ڈگریاں تو لے جاتے ہیں ایم فل اور پی ایچ ڈی، لیکن اخلاقیات سے خالی ہوتے ہیں، اس لیے ان کے تعصب کے مین ریزن یہ تھی۔
اب اس ٹائم پہ یہ تو تھی اس کی ہسٹری کو بتانا تاکہ آپ لوگوں تک بات کو سمجھانا آسان ہو کہ کون سی تعلیم بہتر ہے، تاکہ آپ کو ہسٹری کا پتہ چلے گا تو آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی کہ کون سی تعلیم بہتر ہے۔ اب اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا نیوٹرل سسٹم بنا کے دیا جائے جو ہمارے بچوں کو ادب کے لحاظ سے، اخلاقیات کے لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے بھی آسانی پیدا کرے اور دنیا کے اندر پیسہ کمانے کی سکل بھی پیدا کرے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کے دو طریقہ کار ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یا تو گورنمنٹ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں تبدیلی لے کے آئے، ہمارے کلاس 1 2 3 اور 4 کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم اور اخلاقیات کے مضمون اور بنیادی طور پہ گھر کے اندر ادب سے بات کرنے کے طریقے اور سلیقے اور اس طرح کی تعلیم میں لے کے آئے، صرف یہی والے مضمون اپنے بچوں کو پڑھائیں، ایک دم سے انگریز بنانے کی کوشش نہ کریں۔ یا تو اس تعلیمی نظام کو لے کے آئیں۔ گورنمنٹ کو چاہیے ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں جو ہائی لیول کے منسٹر بیٹھے ہیں انہیں چاہیے کہ تعلیمی نظام کے اندر تبدیلی لے کے آئیں اور جو پرائمری لیول کی ایجوکیشن ہے اس میں بچوں کے لیے اخلاقیات اور ادب والے مضمونوں کو متعارف کرائے، تاکہ ہمارے چھوٹے بچے جب اخلاقیات کے مضمون پڑھے اور اپنے والدین سے پوچھے جس کا مطلب کیا ہوتا ہے، تاکہ اس میں ادب کا اور شعور پیدا ہو۔ اور اگر ہمیں لگتا ہے جی یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے اور گورنمنٹ نے اپنا کام نہیں کرنا، ہم خود کیا کر سکتے ہیں، تو پھر اس کا دوسرا طریقہ بھی ہے۔ اس کا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ خدا را اپنے بچے کو تباہ ہونے سے بچائیں۔ یورپین سسٹم کے میں خلاف نہیں ہوں، میں سر سید کی تعلیم کو مانتا ہوں، میں لارڈ میکالے کی تعلیم کو مانتا ہوں، لیکن بات وہی آ جائے گی کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اب جو مصطفی جو تعلیم ہے نا، جو میرے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، اس تعلیم کو پہلے میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، اس تعلیم کو پہلے پڑھائیں، پھر اپنے بچے کو لاجک ریزننگ انگلش کچھ بھی پڑھا لیں۔ مثلاً آپ اپنے بچے کو دو طریقہ کار ہیں اس کے اندر بھی، آپ اپنے بچے کو، چھوٹے بچے کو جو ابھی جس اسکول میں قدم رکھنا ہے، اس بچے کو آپ پڑھائیں اخلاقیات کے مضمون، اس بچے کو آپ پڑھائیں قرآن پاک کی تعلیم دل کے ساتھ مخلص ہو کے، اس بچے کو آپ لگائیں مسجد کے بیان کے اندر، اس بچے کو آپ لگائیں 5 ٹائم کی نماز کے اندر، اس بچے کو آپ لگائیں کسی حافظ عالم کے ساتھ بیٹھ کے اس کو سکھانے کی تربیت کے اندر۔ یہ چھوٹے لیول کی جو پرائمری لیول کی ایجوکیشن ہے، اس ٹائم کے اندر ان بچوں کو یہ چیزیں سکھانی ہیں۔ اور اگر آپ کا بچہ اچھے کیلیبر لیول کا ہے تو آپ کلاس 2 3 کے بعد ہی آپ اپنے بچے کو حفظ کرائیں، کیونکہ جو حافظ ہے اس کے اوپر جو اللہ پاک کی طرف سے برکتیں ہوتی ہیں تو وہ کسی دوسرے دنیاوی انسانی بچے پر نہیں ہو سکتی۔ اس کو حفظ کرائیں، آپ ہر بچے کو حفظ کرائیں۔ میں سمجھتا ہوں ہماری سوسائٹی کا ہر بچہ ہی حافظ ہونا چاہیے۔ آپ بچوں کو حفظ کرائیں، 2-3 سال آپ کو لگے گا کہ شاید ہم اپنے بچوں کو بہت پیچھے چھوڑ گئے ہیں، آپ کو لگے گا کہ شاید اس کے ساتھ کے بچے بہت آگے جا چکے ہیں، اس بچے کی تعلیم کا مسئلہ آ رہا ہے، آپ کو لگے گا کہ 3 سال یہ ہم اپنے بچے کے ویسٹ کر رہے ہیں، اس چکر کے اندر ہمارے بچے کو تو 5ویں میں ہونے تھا اور ابھی یہ تو دوسری کے بعد سنیپ شروع کر دیا، یہ تو مسئلہ ہے اس کے لیے۔ لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ جو تعلیم ہے وہ لرننگ کا نام ہے، لرننگ ایک پروسیس کا نام ہے، اور وہ جو تعلیم ہے وہ آپ کی تعلیم کے بعد آپ سے بکس کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا، بلکہ آپ کی لرننگ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ 16 جماعت پڑھنے کے بعد کوئی نہیں پوچھتا آپ کو کہ آپ نے کون سی بک میں کیا پڑھا تھا، بلکہ آپ نے پبلک ڈیلنگ کرنی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے آپ کا بچہ ویسٹ نہیں ہو رہا، آپ کا بچہ 30 کتابیں حفظ کر رہا ہے، اور جو آپ کا بچہ 30 بکس حفظ کر رہا ہے وہ کل 1 سے لے کر 30 تک کے سپارے ہیں جو اس کو پوری قرآن پاک کہا جاتا ہے۔ تو اس چیز سے جو بچوں کی لرننگ ہوگی تو آپ کے بچے کا جو گرومنگ لیول ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہوگا۔ بظاہر دیکھنے میں 3 سال پیچھے چلا گیا، لیکن حقیقت کے اندر آپ کے بچے کا IQ لیول بہت آگے جا چکا ہوگا۔
کیونکہ جو بچہ اپنے دماغ کے اندر 30 کتابوں کو حفظ کر رکھ سکتا ہے تو اس کے لیے کلاس 2, 3 اور 4 کی 4 کتابیں 12 کتابیں حفظ کرنا مشکل نہیں ہے اس کے لیے۔ دوسری چیز اللہ کی طرف سے پھر اس بچے کے دماغ کے اندر ایسا مائنڈ ایکسپلور ہو جاتا ہے، ایسا مائنڈ اس کے اندر لاجیکل اور ریزننگ بن جاتی ہے کہ اس کے بعد اسے دنیاوی تعلیم کچھ بھی نہیں کہتے، آسان لگتی ہے۔ تو خدا را جو لوگ اپنے بچوں کے اس طرح سے فیوچر کو سمجھ کے اپنی تعلیم کو ناکام سمجھ رہے ہوتے ہیں، انتہائی کوئی ریشنل تھاٹ ہے، غیر عقلی سوچیں ان کی، ریشنل تھاٹ کی طرف آئیں، اور وہ یہی ہے کہ چھوٹے لیول کی ایجوکیشن کو آپ ادب اور اخلاقیات والے تقاضوں سے ڈھالیں، اور 3 سال کی تعلیم کو اگر ممکن ہے تو 2 گھنٹے کے لیے گھر پہ ہی آپ کسی ایک استاد کو بلا کے پڑھا لیں، اور اس طرح سے وہ تھوڑی سی تیاری کرا کے وہ دوسری کلاس کے پیپر، تیسری کلاس کے پیپر ایسے دلوا دیں، یعنی کہ پرائمری اور ابتدائی لیول پہ آپ کا قرآن و ادب کی تعلیم ہو، اور ثانوی لیول پہ آپ کی دنیاوی تعلیم ہو۔ اگر ایک چھوٹا بچہ ہے پھر جب وہ حفظ کر لیتا ہے، حفظ کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کے ہر بچے کو آپ حفظ کرائیں، تہیا کریں کہ میرا ہر بچہ حافظ بنے پہلے، اس کے بعد آپ اس کو دنیاوی تعلیم کے اندر ڈال دیں، 6ٹھی کلاس، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں کچھ بھی کر لے۔ وہ جو حافظ بچے کا جو آگے لیول ہوگا آگے نکلنے کا، وہ دنیاوی لیول سے بچہ اتنا پالش کبھی بھی نہیں ہو سکتا جتنا ایک دین کے اندر 30 سپارے حفظ کرنے سے پالش ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اب جب آپ لوگ آگے اس بچے کو جو بھی چیز پڑھائیں گے، اسلامیات تو اسے پڑھانی نہیں پڑے گی کیونکہ وہ حافظ، اس کو بہت ساری باتوں کو ویسے ہی پتہ ہے۔ جو بھی آپ سائنس، لاجک، ریزننگ کے مضمون آپ اس کو پڑھائیں گے تو اب اس بچے کا لیول وہ بنا ہے کہ اب یہ دنیاوی اور یورپین تعلیم کو سیکھیں اور انگریزی نظام کو سمجھیں۔ اگر تو آپ لوگ ایسا کرتے ہیں تو یہ تعلیم مترادف بن جائے گی اس تعلیم کے جب ہمارے اس فرق سے پہلے تعلیم ہوتی تھی کہ جس میں دنیاوی اور دینی تعلیم الگ نہیں ہوتی تھی بلکہ ایک ہی تعلیم ہوتی تھی، اور چھوٹے بچے کو ہم اخلاقیات اور ادب کے مضمون، قرآن و حدیث کے مضمون پڑھا کے اس کی اخلاق کی تربیت کر کے اس کے بعد اسے سائنس کے مضمون پڑھاتے تھے، تو اس تعلیم کے مترادف تعلیم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ لوگ ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ کا بچہ یا تو دنیاوی تعلیم سیکھ کے پیسہ کمانے کا ہونے جان جاتا ہے، اس میں بھی علمی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ڈگریاں لے کے ہمارے معاشرے کے نوکریاں تو ملتی کوئی نہیں، اسی لیے ڈگریاں لینے کے باوجود بھی ہمیں اس کے ناکارہ ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ اور یا تو آپ کا بچہ اس تعلیم میں اگر نکل بھی آیا تو یا تو آپ کا بچہ دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے پیسہ کمانے کا ماہر بن جائے گا، یا پھر آپ کا بچہ دینی تعلیم کے لحاظ سے حافظ عالم بن جائے گا اور دنیاوی تعلیم سے دور رہ جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچے میں دونوں کوالٹیز آ جائیں تو اس کا طریقہ کار یہ، چھوٹے بچے حساس ہیں، چھوٹے بچے اگر بگڑتے ہیں تو ساری زندگی بگڑتے ہیں، پھر نہیں سنبھلتے۔ میں بینگ سائیکالوجسٹ جب یہ میسیج کسی والدین کو کنوے کرتا ہوں تو اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بہت سارے والدین نہیں سمجھ پا رہے۔ ہر بندے کی ایک فیلڈ ہوتی ہے، میری فیلڈ ہے، میں سمجھتا ہوں چلڈرن سائیکالوجی کیا چیز ہے، کیوں ہمارے تعلیمی نظام کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں۔ میں بینگ ایجوکیشنسٹ اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ کس طرح سے ہم دونوں خلا کو پورا کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد میں تو یہاں تک قائل ہوں کہ اگر ایک استاد اگر آپ کو مل جاتا ہے تو پھر آپ حافظ کے بعد آپ اپنے بچے کو عالم بنائیں اور وہ استاد آپ کے بچوں کو باقی کلاس سے پوری کرائے، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، ٹھیک ہو گیا، 2-3 گھنٹے اچھے طریقے سے اس کے اوپر تیاری کرائے۔ اس کے بعد آپ اپنے بچے کو عالم بنانے کے بعد 2-3 سال زیادہ ہو جائیں گے، کچھ نہیں ہوتا، اس سے رزق اللہ کی ذات نے دینا ہے۔ پھر آپ اپنے بچے کو اس سائڈ پہ لے کے آئیں، FSC، میٹرک، سائنس یا FSC یا جو بھی بنانا ہے۔ جب آپ ایک حافظ عالم بچہ سائنس کے میدان کے اندر قدم رکھتا ہے، جب ڈاکٹر، انجینئر، بزنس بنتا ہے، جب وہ کسی یورپین لیول پہ بیٹھے ہو، کسی سوشل میڈیا پہ یا کسی جگہ بڑے پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہو، تو اس کا لیول ہی اور ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ باتیں سن کے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دونوں اخلاق کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری بات سمجھ میں آ گئی ہے تو خدا را دوسروں کی رہنمائی کریں اور ان کو طریقے بتائیں کہ آپ اپنے بچوں کو اخلاق، ادب اور سائنس تینوں چیزیں سکھا سکتے ہیں، تو اس کا یہ واحد طریقہ کار ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہیں تو آپ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ بر وقت آپ لوگوں تک ہمارے تمام ویڈیو موصول ہو۔ اس کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔